आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नबीना शख्स से करवाने जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये मेन रोड पर मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है ये चलाते हैं और उनकी स्पीड भी 100 किलोमीटर तक पहुंचाते हैं। और ये रोड पे जब चलते हैं तो ये गाड़ियों को ओवरटेक भी करते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी है कि ये कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मार तनवीर अब्बास। नाजरीन, कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नबीना शख्स से करवाने जा रहे हैं जो बचपन से ही नाबीना है और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए पिछले 15 साल से वो मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत भी करता आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये मेन रोड पर मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है ये चलाते हैं और उनकी स्पीड भी 100 किलोमीटर तक पहुंचाते हैं। और ये रोड पे जब चलते हैं तो ये गाड़ियों को ओवरटेक भी करते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी है कि ये कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुए। इस वक्त ये THQ जहानिया हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इनका काम करने से जो इनका स्टाफ है वो भी इनके काम से मुतमिन है। और उसके इससे बड़ी बात जो इनकी क्वालिटीज़ खूबियों में आती है वो ये ऐसा शख्स है जो स्टार्ट मोटरसाइकिल को उसकी आवाज़ सुन के बता देता है कि ये कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की गाड़ी है। इससे एक और बड़ी बात, ये बंदा पैसों को हाथ लगाकर बताता है कि ये नोट कौन सा है और ये नोट कौन सा है। ये ऐसी खुदा की जो गिफ्ट जो इसकी सलाहियतें हैं, खुदा गिफ्टेड सलाहियतें हैं, ये इनके अंदर कैसे आई हैं और ये इनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है और इनकी जो ये माजूरी है ये इस माजूरी से किस कदर मायूस है और माशरे का चैलेंज कैसे बर्दाश्त कर रहा है। ये सब जानने के लिए आइए हम आपकी मुलाकात गुलाम अब्बास से करवाते हैं। अब्बास भाई, ये जो आपकी जो माजूरी है, आप नाबीना है, ये आप कब से? मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे 2 भाई हैं और एक हमशीरा है और एक मैं हूँ। हम 4 एक ही घर में 4 बहन भाई ब्लाइंड हैं। अच्छा, जब आप बचपन से ही ब्लाइंड है तो आपने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल जाते ही आपको आगाज़ में इस जो आपकी माजूरी है इसकी वजह से किसी मसाइल का भी सामना करना पड़ा? शुरू में जब हम स्कूल दाखिला लिया था हम लोगों ने, तो उस वक्त कुछ दिनों के लिए कुछ मुश्किलात थी, क्योंकि हम बच्चे थे, उस वक्त छोटे थे, तो घर छोड़ना, माँ बाप से दूर होना, कुछ अरसे तक ये परेशानी रही। लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पे सब ब्लाइंड हैं और इदारे वालों ने भी माशाल्लाह अच्छी देखभाल, अच्छी तरबियत की हमारी, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मली होता चला गया। अब्बास भाई, 4 बहन भाई नाबीना हैं और 3 आपके बहन भाई नॉर्मल हैं, तो जब आप लोग घर में बैठे होते हैं तो घर का माहौल कैसा आता है? क्या आपको कोई चीज़ डिफरेंट महसूस होती है या सब नॉर्मल लगता है? नहीं जी, ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ महसूस नहीं होती। हम घर में उसी तरह रहते हैं जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, और कभी भी कोई इस तरह की कोई मुश्किल हमें एक दूसरे के साथ बात करते हुए, खाना खाते हुए, घूमते फिरते हुए, कभी भी कोई इस तरह की कोई मुश्किल आज तक पेश नहीं आई। अब्बास भाई, आपने जो अपनी मुलाजमत का आगाज़ कब से और कहाँ से किया? मैंने तकरीबन आज से 15 साल पहले कराची के अंदर मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। वहाँ मैं किसी प्राइवेट कंपनी में एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहा था। वहाँ पे आप एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे थे, तो नॉर्मल बंदा भी बड़ा परेशान होता है, नंबर को डायल करना, याद करना, और आप ब्लाइंड होके वहाँ वर्क कर रहे थे। कितना मुश्किल काम और कैसे किया? देखें, आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर मुतारिफ़ करा दिए गए एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, तो अब तो मोबाइल फ़ोन ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन ये उस वक्त की बात है, उस वक्त मैं जॉब कर रहा था जब इस तरह की कोई चीज़ मुतारिफ़ नहीं करवाई गई थी, और मैं PTCL पे ऑपरेटर था। तो उस वक्त एक्सचेंज बहाल होती थी, PTCL जो है हर ऑफिस में PTCL फ़ोन का यूज़ होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PTCL पे जॉब की है और बड़े आसान तरीके से जॉब की है। आप मेरे अफसरान से भी मिले हैं, तो जैसे यहाँ मेरे अफसरान ने तारीफ़ की है, वो अफसरान भी मेरी इसी तरह ही तारीफ़ करते थे। और जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ मैं आ गया पंजाब के अंदर, तो वो मेरे यहाँ घर पे भी आए। मेरे वालिद साहब की भी मिन्नत समाजत की कि यार ये बंदा हमें छोड़ के आ गया, तो मेहरबानी करो, इसे कहो हमारे साथ चले।
وہاں آپ نے سندھ میں ایک عرصہ گزارا، تو وہاں کبھی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ آج تک نہ بھولے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں کینٹ اسٹیشن پہ گھر واپسی کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کون سی ٹرین میں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے علامہ اقبال میں جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، سارا میرا انٹرویو لے کے، اور اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں جی گاڑی ریلوے کے اندر جو ہے نا میں الیکٹریشین ہوں، جس گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے اس پہ میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کی باتوں سے، آپ کے یہ معذور اور اتنے حوصلے سے متاثر ہو کہ میں جو ہے نا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں میرے خصوصی ڈبے کے اندر۔ اس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہلے تو ہم باتیں کرتے آئے، گاڑی حیدرآباد آ کے رکی، وہاں پہ کچھ کھانا پینا وہ لے کے آیا، میں نے وہ بھی ہچکچاتے کھایا، لیکن اس نے راستے میں میرے ساتھ ڈکیتی کرنے کی کوشش کی۔ ڈبہ غالباً لوڈنگ والا تھا، مجھے بعد میں اس چیز کا پتہ چلا۔ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا، ہماری آپس میں ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ اس نے میرے کپڑے وغیرہ بھی پھاڑے، میرے بیگ پھاڑ کے اس کی تلاشیاں لیں۔ اللہ سے دعا میں نے کی کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال۔ روڑی آ کے گاڑی جیسے ہی رکی، میں نے کھڑکی کھول کے آواز لگائی اور وہ بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو الحمدللہ میں اس میں بھی وہ میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکا، اور وہ میرے لیے ایک بہت سبق اندوز واقعہ بن گیا۔ اس وقت آپ THQ جہانیہ ورک کر رہے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ آپ کو دیکھا، آپ نارمل لوگوں کی طرح سیڑھیاں بھی چڑھ رہے تھے، ورک بھی کر رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، تو اب یہاں پہ آپ کو کام کرتے ہو، کیونکہ یہاں سارے نارمل لوگ ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ نہیں، الحمدللہ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور میں یہاں تقریباً مجھے 5واں سال ہے۔ پہلے 2 سال میں نے کنٹیجنٹ پہ اسٹاف کیا، 2.5 سال، اس کے بعد پھر میں ریگولر ہو گیا۔ تو ایسا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ یہاں THQ کے اندر پیش نہیں آیا، اور بالکل نارمل طریقے سے میں اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہوں۔ بس بھائی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ تقریباً 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے موٹر سائیکل بھگا رہے تھے، اتنی ہیوی ٹریفک تھی، مین روڈ پہ تھے، تو آپ بلائنڈ بھی ہیں اور آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جی اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کبھی بھی اس چیز پہ فخر میں نے نہیں کیا۔ باقی میرا بچہ بھتیجا ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک میرے پیچھے میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے بچے کو۔ اچھا، جب آپ کے سامنے یو ٹرن لینا ہوتا ہے یا اوورٹیک کرنا ہوتا ہے یا آپ کے پیچھے گاڑی آتی ہے، تو اس کنڈیشن کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پہ جا رہا ہو، اب پیچھے سے گاڑی آئے گی تو ظاہر ہے اس کا رستہ کھلا ہوگا، وہ اپنے اسپیڈ سے نکل جائے گی۔ ہمیشہ حادثات تب ہوتے ہیں جب بندہ آؤٹ سائڈ جاتا ہے، تو میں نے کبھی بھی آؤٹ سائڈ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری طرف سے کسی کو آنے والے کو جانے والے کو تکلیف نہ ہو، اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ مجھے 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں انہی روڈوں پہ بائک چلاتے ہوئے۔ بہت دور دور تک میں مظفر گڑھ، ملتان، لودھراں، بہاولپور، ویاڑی، بورے والا تک، کھانےوال، جہانیہ، ڈیلی یہاں سے 20 کلومیٹر سفر جانے کا بھی، 40 کلومیٹر ڈیلی ڈرائیو کرتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی پرابلم پیش نہیں آئی۔ عباس بھائی، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی نارمل بھی ہوتے ہیں، صحیح نظر بھی آتا ہے، لیکن وہ گاڑیوں کے انڈیکیٹر کا، اشاروں کا کوئی استعمال نہیں کرتے، اور ہم نے آپ کو نوٹ کیا آپ پراپر جو ہے نا ان کا استعمال کر رہے تھے، تو یہ گائیڈ لائن کیسے آپ کے پاس آئی؟ دیکھیے جی، یہی چیزیں ہوتی ہیں روڈ پہ۔ حادثات تب ہوتے ہیں جب ہم بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہر بندہ دیکھیں، اب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، ہر بندہ وہاں پہ قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ انڈیکیٹر ایک ضروری چیز ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، انڈیکیٹر آپ دیں گے تو پیچھے والے کو پتہ چلے گا، اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور پیچھے آنے والا اور آگے سے آنے والا بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو روڈ پہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ مین روڈ پہ چلے، بڑا روڈ ہوتا ہے، چھوٹے روڈ پہ جب آپ لوکل روڈ پہ انٹر ہوئے، ہم نے دیکھا وہاں آپ نے رکشوں کو، ٹریکٹر ٹرالی کو، نارمل لوگوں کو، پھیری والوں کو، سب کو کراس کیا، تو یہ کیسے کر لیتے آپ؟ یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یقین کریں، کبھی کبھی میرا بھتیجا میرے پیچھے بیٹھتا ہے، یہ بھی میرے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے چاچو تمہیں نظر آتا ہے تم مجھے یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، لیکن میں اس کو، یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے بچپن سے جانتا ہے، میرے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
باقی کہیں پہ کوئی رش والی جگہ ہو، کوئی اس طرح کی اوورٹیکنگ، کوئی مشکل آ رہی ہو تو اس میں بچے سے گائیڈ لائن لیتا ہوں اور بچہ مجھے گائیڈ لائن دیتا ہے۔ بیٹا آپ چاچو کے ساتھ بچپن سے ساتھ اسکول بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہاسپٹل بھی جانا ہے، آنا جانا ساتھ ہے، تو آپ کو کبھی گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے؟ میں بچپن سے چاچو دے نال جانا، مینوں کدی بھی محسوس نہیں ہے بھی چاچو نظر آندا یا نہیں آندا۔ اچھا بیٹا، جب آپ کے چاچو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت آگے سے گاڑی آئے یا پیچھے سے آئے تو آپ چاچو کو کیسے بتاتے ہیں؟ جد دور تو مینوں گڈی دس جاندی، میں چاچو نوں دس دینا تے چاچو پھر سائڈ تے کر دیندا۔ میں سننے میں آیا ہے کہ آپ پیسوں کو چھو کر بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں 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 نوٹ ہے، تو یہ کیا سچ ہے؟ جی الحمدللہ یہ بالکل سچ ہے، اور آپ کے پاس کوئی مختلف نوٹ ہوں تو آپ مجھے دکھائیں دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ فلاں نوٹ ہے، یہ فلاں نوٹ ہے۔ چلے عباس بھائی دیکھتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نے کچھ نوٹ دے دیے، اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون کون سے نوٹ ہیں۔ یہ ہے جی 1000 کا نوٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں 1000، ٹھیک ہے، یہ آپ رکھیں 1000۔ 100 کا نوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ 500 کا نوٹ ہے یہ۔ عباس بھائی کمال کر دیا، یہ کیسے آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ 1000 کا ہے، یہ 500 کا ہے اور یہ 100 کا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرے خیال میں کم ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں یار تیری آنکھیں ہوتی تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا، لیکن میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھو مجھے اللہ نے جہاں رکھا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی ذات پہ راضی ہوں۔ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی کسی کی، جیسے یہاں پہ جٹ لوگ 8ویں حصے پہ وائی کرتے ہیں، 10ویں حصے پہ کسی کی فصل کاشت کرتے ہیں، تو میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی وہی فصل کاشت کر رہا ہوتا، اور مجھے جٹ ذمہ دار جو ہے وہ جھنکیں دیتے، جسے ہم پنجابی میں جھنک کہتے ہیں، یا پریشرائز کر کے کہتے کہ فلاں آپ نے کھال نہیں نکالا، کھاد نہیں ڈالی، سپرے نہیں کی، چارہ نہیں کاٹا۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے معذور تو کیا ہے لیکن اپنا معذور کیا ہے، دنیا میں مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، تو میں اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ عباس بھائی سننے میں آیا کہ آپ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی آواز سن کے بتا دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کون سی ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ایک گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے، اب آپ نے اس کی آواز سن کے بتانا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے۔ جی ضرور، میں اس کی آواز سن کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ CD 100 cc ہے جی، اس کو پرائڈر کہتے ہیں میرے خیال سے۔ اچھا عباس بھائی ایک گاڑی اور بھی ہمارے پاس کھڑی ہے، آپ ذرا ادھر آئیے، یہ گاڑی بھی آپ دیکھیے اور اس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے۔ جی بالکل، یہ CD 70 cc ہے، یعنی 70 CD جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ جی جی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے، آپ گاڑی کی آواز سن کے آپ بتا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے، میں نے کوئی اس پہ کلام تو نہیں پڑھا، آپ نے سٹارٹ کی میں نے بتا دیا کہ یہ فلاں گاڑی ہے۔ عباس بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہے، چاہے آنکھوں سے ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ان لوگوں کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ آپ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اضافی نعمتوں سے نوازا ہے، صرف آپ کی چھٹی اس کام کرنی چاہیے، آپ ان نعمتوں کو محسوس کریں اور ان کو جو ہے نا آپ ضرورت میں لائیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، دیکھیں میں ایک معذور شخص ہوں اور میں زندگی کی جد و جہد میں اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھتا ہوں، تو جو بھی میرے دوست معذور ہیں وہ تھوڑی سی ہمت کریں، پہلے 2-4 دن مشکلات ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گھر سے نکل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ منزل آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، ساتھ اللہ کی مہربانی ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کامیابی کی منزلیں پے در پے طے کرتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انشاءاللہ آپ ایک دن وہاں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آج آپ کا بھائی غلام عباس کھڑا ہے۔ MSTHQ جہانیہ موجود ہیں، تو آئیے ہم غلام عباس کے بارے میں ان سے اظہار لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے غلام عباس صاحب آپ کے پاس یہاں کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے کام سے کتنے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس غلام عباس کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، یہ پہلے کنٹیجنٹ پیڈ سٹاف پہ بھی تھے، پھر یہ ریگولر بھی ہو گئے، اور یہ
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آنکھیں نہ دے کے یہ جو دنیا سمجھتی ہے کہ کام نہیں ہو سکتا، غلام عباس نے ثابت کیا کہ بغیر آنکھوں کے بھی یہ اتنے ہی فعال تھے جتنا آنکھوں والا فعال تھا۔ یہ ہمارے پاس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کو جو بھی ہم کام ذمہ لگاتے ہیں اس کو بہت احسن جو ہے نا انجام دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایسے ہی کارگر ہیں جیسے ڈسیبل پرسن کے بغیر کوئی بندہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے غلام عباس کی گفتگو سنی، اور یہ وہ شخص ہے جو اس معذوری پہ بھی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ معذوری سے انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں معذور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ آپ ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، خدا آپ کی مدد کرے گا۔